نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inshallah, today we are going to start our 46th class, and the topics that we're going to cover today are the letters that Prophet sallallahu alaihi wasallam wrote to different emperors. Different जो empires थी, Roman empire थी, Rome की जो सल्तनत थी, इसके बाद जो ये सैसनेड एम्पायर थी, ईरान की जो सल्तनत थी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे, इजिप्ट में, मिस्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा। इस तरह मुख्तलिफ खतूत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे, टोटल अराउंड 20 के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स भेजे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं, जो कि सीरत की किताबों में जिनकी तफसील हमें मिलती है, इसमें से सबसे ज्यादा डिटेल तो रोमन एम्पायर का जो किंग था, शहनशाह था, जिसका नाम हरकल था, हिराकलस इंग्लिश में जो कहते हैं, हिराकलस, उसकी सबसे ज्यादा डिटेल हमें मिलती है और उससे रिलेटेड 2 अहादीस हमें मिलती हैं और सीरत की किताबों में एक और एडिशनल वाकया मिलता है। उसकी ज्यादा डिटेल होगी खुसरो परवेज। इन दोनों के तो खत भी जो हैं, उनके भी वर्डिंग्स हमारे तक पहुंची हैं, उनकी वर्डिंग्स भी हमें इंशाल्लाह मिलती हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद उमरतुल क़ज़ा, जो कि हुदैबिया में, सुलह हुदैबिया में, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में ये मुआहिदा तय पाया था कि आप अगले साल आके उम्रा कर सकते हैं। तो वो जो अगले साल उम्रा करना था वो डेफिनेटली 7th हिजरी में होगा, तो वो उमरतुल क़ज़ा हम देखेंगे। अच्छा, जो लेटर्स लिखे गए थे वो भी कब लिखे गए थे? ये भी 7th हिजरी की ही बात है, गज़वा भी 7th हिजरी में हुई थी। तो ये सारे वाकयात क्या हैं? आगे पीछे के हैं, ठीक है। तो आगे पीछे के वाकयात हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि कोई वाकया पहले हुआ हो, जैसे कुछ के मुताबिक गज़वा खैबर जो है वो बाद में हुई, लेटर्स पहले लिखे गए, कुछ के मुताबिक लेटर्स बाद में लिख दिए, गज़वा पहले हुआ। तो ऐसी डिटेल्स हमें बहुत ज्यादा, सहाबा मैंने आपको बताया था, उनका फोकस बहुत ज्यादा तारीखों पर नहीं होता था, ठीक है। तारीख नोट करना, ईयर डेट वगैरह, इन सब पे फोकस नहीं होता था, बल्कि काम पे फोकस होता था और उससे सीखने पे और अपने इल्म, ईमान, अमल, इन चीजों पे फोकस होता था, तारीखों पर नहीं। तो हमें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे अमल में भी इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ओनली फॉर आवर इंफॉर्मेशन। तो उम्रतुल क़ज़ा इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद उम्रे से ही बात, उम्रतुल क़ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन के लिए आप वहां पर ठहरेंगे। कुरैश ने ट्रीटी के मुताबिक इजाजत ही ये दी थी, मुआहिदा ये हुआ था कि 3 दिन आप रह सकते हैं मक्का में, इससे ज्यादा नहीं। 3 दिन में फिर हजरत मैमूना बिनते हारिसा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह वहां पर हुआ, ठीक है। ये आप सल्लम की आखिरी ज़ौजा थी जिनसे कि निकाह हुआ। इसके बाद आप सल्लम का कोई निकाह नहीं हुआ। सूरतुल अहज़ाब की जो आयतें नाजिल हुई थी, हमने पहले भी एक क्लास में पढ़ी थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया था कि अब चाहे आपको कोई पसंद भी हो, आप निकाह नहीं करेंगे, बस यही निकाह है आपके। और आप सल्लम के जितने भी निकाह हुए वो डेफिनेटली सारे अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह की पसंद से। अल्लाह के जो रसूल होते हैं वो तो अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो कोई भी ऐसा काम, ऐसा अमल, ऐसा कदम ही नहीं उठाते जिसमें अल्लाह की मर्जी ना शामिल हो। हर कदम में अल्लाह का मशवरा शामिल होता है। इसके बाद हजरत उमामा बिनते हमजा छोटी बच्ची थी, हजरत हमजा जिनकी शहादत हुई थी ओहद में, गजवा ओहद में, जिनके पार्ट्स म्यूटिलेट कर दिए गए थे, बॉडी के पार्ट्स काटे गए थे, वो हजरत हमजा आपको याद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनकी बेटी का छोटा सा वाकया हमें मिलता है। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टॉपिक्स को भी आज थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ आप सबको। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो कि एंड में होंगी, बिल्कुल एंड में। फतह मक्का होगा ना बेसिकली, बिल्कुल पहले पहले। हिजरत तो वही है ना जो मक्का से पहले हुई, मक्का के बाद तो कोई हिजरत नहीं है। मक्का जब फतह हो गया उसके बाद तो आप समझे बस ट्रैवलिंग है। मक्का में भी मुसलमान है, मदीना में भी मुसलमान है, जो मर्जी जहां मर्जी रहे। तब तो ये सिचुएशन थी ना, अपनी मर्जी से जो जहां रह रहा है, जहां जा रहा है। मक्का से मदीने जो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसा में और मस्जिद जगह पे भी जो हुक्म फरमाया अल्लाह ताला ने, अब हिजरत करना फर्ज होगी, अब हिजरत करें। और सूरह निसा में फरमाया अल्लाह ताला ने कि अब जो हिजरत नहीं करेगा उसको गुनाह होगा, उसको उसका फिर इस्लाम जो है वो खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। ये किस चीज के बारे में, कौन से हिजरत की बात होती है? ये हमेशा जो फतेह मक्का से पहले, मक्का में जब मजालिम ढाए जा रहे थे, जो मुशरिकीन थे मक्का में, तो मक्का से मदीना हिजरत किए जाना ये अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया था। इसकी फजीलत थी, इसकी अहमियत थी, इनको मुहाजिरीन कहा जाता है।
تو ان مہاجرین میں سے وہ 3 اہم ترین لوگ جو کہ آخر میں اسلام لے کر آتے ہیں، یہ تینوں فتح مکہ سے بالکل پہلے 8 ہجری میں فتح مکہ ہونا ہے، 7 ہجری میں یہ لوگ آپ ہجرت کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عمر ابن العاص، جن کی بہت ساری حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، بینڈ میں ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے، خالد بن ولید، ٹھیک ہے، اور تیسرے کون؟ عثمان بن طلحہ۔ عمر ابن العاص اور حضرت خالد بن ولید جو ہے نا، ان کا نام تو اکثر لوگوں کو آتا ہے کیونکہ عمر ابن العاص وہ فاتح مصر بھی ہے نا، مصر انہوں نے فتح کیا تھا بعد میں۔ حضرت خالد بن ولید تو سیف اللہ ہے، ان کو تو کون نہیں جانتا، صحیح۔ لیکن عثمان بن طلحہ کا نام اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اور اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی یاد نہیں رہتا۔ حضرت عثمان بن طلحہ چند میں جا کے بات کریں گے اور ان کا نام آپ لوگوں نے نہیں بھولنا، آپ لوگ انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ یہ جو دعوتیں دی گئیں اس میں سب سے پہلے کیسر روم کے پاس کون گیا تھا؟ وہی جو کہ روم کا بادشاہ تھا، رومن امپائر پوری، اور رومی تھے کیا؟ یہ کرسچن تھے، ٹھیک ہے، یہ عیسائی امپائر تھی، ان سب کا ریلیجن تھوڑا بہت چاہیے ہمیں۔ تو ان کا عیسائی بادشاہ تھا جو کہ ہیراکلیس تھا، کہا جاتا ہے۔ تو یہ عیسائی بادشاہ، اور یہ عیسائیت کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتا بھی تھا، اور اس نے عیسائیت کو پھیلانے میں ایک بہت اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ تو اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کو بھیجا، جن کا ہم سیرت میں اب بہت دفعہ نام لے چکے ہیں، جن کو میں نے پچھلی یا اس سے پچھلی کلاس میں ہی بتایا تھا کہ بہت خوبصورت صحابی تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کی پرسنالٹی تھی، ایک شخصیت کی متاثر کن شخصیت کے اثر انداز ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ان کی شکل میں بیسکلی آیا کرتے تھے، کیونکہ فرشتہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی، اور ہم انشاءاللہ ان سارے جو بھی واقعات پڑھنے لگے ہیں نا آج، اس میں لیسنز ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے، جیسے ہمیشہ ہر واقعے میں ہم لیسنز دیکھتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سفیر کو چنتے تھے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکمت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی سفیر کو چنا وہ بیسکلی جس علاقے کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس علاقے سے تھوڑا بہت واقف ہوتا تھا، نا واقف نہیں ہوتا تھا اس سے، بلکہ جان پہچان ہوتی تھی، واقفیت ہوتی تھی، وہاں آنا جانا تجارت کی وجہ سے ویسے بھی ان سب کا ہوتا ہی تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان سب کی پرسنالٹی ایسی ہوتی تھی کہ لکس، ڈریسنگ وائز، باڈی لینگویج، آپ کے کمیونیکیشن سکلز، بولنے کا انداز، یہ سب کچھ ایسا بہترین ہوتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسکلی نمائندے ہیں۔ ایز اے سفیر آپ سے سلم کو وہاں جا کر ریپرزینٹ کریں گے۔ جب اسلام کا یہ لیٹر، جب یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے دیں گے تو وہ جو خط ہے وہ آگے جو دیں گے، جن بادشاہوں کو دیں گے، ان کو سب سے پہلے وہ اسلام کو کس سے جج کریں گے، کس کو دیکھیں گے؟ وہ ان کو دیکھیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد وہ خط دیکھیں گے۔ اور جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے میٹر کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ امپریشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ جو پکچر جو ہوتی ہے دیٹ اسپیکس مور دین دا ورڈز، تصویر ہمیشہ جو سامنے نظر آ رہا ہے لفظوں سے زیادہ وہ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی دھیان دیا۔ سورۃ البقرہ کا ہم نے وہ واقعہ پڑھا، حضرت طالوت اور حضرت داؤد کا ذکر تھا۔ تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈر ان چیف کیوں بنایا تھا، آرمی کا کمانڈر کیوں بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں نا، کیونکہ اس کے پاس فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ہے، نمبر 2 اس کے پاس نالج زیادہ ہے، نالج جنگ لڑنے کی، اور باڈی کی اسٹرینتھ، کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے جسم کی طاقت چاہیے۔ بتانا میں کیا چاہتی ہوں کہ میرٹ پر ڈیسیجنز ہوتے ہیں ہمیشہ، یہ بھی اب ایک جاب پوزیشن ہوگی نا ایک طریقے سے آج کے حساب سے اگر دیکھیں، وہ کمانڈر جو ہے آرمی کا وہ بھی ایک جاب پوزیشن ہے۔ تو اسلام میں کیا ہے، آپ جان پہچان کی بیسس پہ یہ ڈیسیجنز نہیں لیتے کہ کس کے پاس کون سا عہدہ ہونا چاہیے، بلکہ میرٹ پہ، اس کا ٹیلنٹ دیکھ کے، اس کی صلاحیت، اس کی کیپیبلٹی یا اس کی نالج یا اس جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کی بیسس پہ یہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم لیسن ہے جو کہ ہم سیرت سے بھی سیکھتے ہیں، ہم قرآن مجید سے سیکھتے ہیں۔ ہم اسلام جو ہے بیسکلی اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو آج کل ہم مسلمان ہیں جو کتنی مسلمانوں کو کم واپس آتے ہیں۔ یہ روم جو تھا، یہ ہرکل جو تھا، زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے غزوہ بدر میں، تو غزوہ بدر جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی اس میں ہم نے سورۃ الروم بھی پڑھی تھی، سورۃ الروم کی پہلی آیات صرف پڑھی تھی، شروع کی 4-5 آیات۔ یہ جو ایرانی ہے نا، پرسی تھا، ساسنیڈ امپائر، یہ روم کو فتح کر لیں گے پہلے، نہیں کریں گے، وہ جائیں گے بیسکلی یہ جیت جائیں گے روم کے اوپر، لیکن اس کے بعد جو ہے پارسی یہ ہار جائیں گے اور روم کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، ان عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔
یہ وہ ٹائم چل رہا تھا بادشاہ تھا ہرکل، کیا ہوا تھا بیت المقدس یروشلم میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اور وہاں شام سے وہاں ہر جگہ پہ فرش بچھایا جاتا تھا اور اس کو یہ پورا شام اسرائیل ہے، یہ سارا ایریا جو ہے کنگ بنا ہوا تھا بیسکلی ایک ثانی. ہاں جی، جس کسی نے ہینڈ ریز کیا کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا؟ آواز وغیرہ کا اگر ایشو ہے تو آپ پلیز چیٹ میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ ایک سیکنڈ میں چیک کرتی ہوں. جی ثانی دیکھو ادھر ہی بھیج دیا ہے تو اس نے حکم دیا ہے ان کو، یہ جو حارث تھا اس سے کہا ہے کہ عرب کا اگر کوئی شخص جہاں پر تجارت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو میرے پاس لے کر آؤ. عرب تجارت کرنے جاتے تھے نا، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایک مرتبہ اوپر سیریا کی طرف جاتے تھے ایک سیزن میں، اور دوسرے سیزن میں نیچے یمن کی طرف جاتے تھے. سیریا کی طرف آیا ہوا ہے ان کو. یہ وہ فیمس واقعہ ہے جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے سنا ہوا ہو. یہ ایک تجارتی قافلہ جو کہ آلریڈی شام میں گیا ہوا تھا، اس کو ابو سفیان جو کہ آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کئی مرتبہ لڑ چکے تھے، قریشیوں کو ریپریزنٹ کر چکے تھے، وہ ان کے جنگوں میں ان کے کمانڈر بن کے تھے. وہ ابو سفیان مزید عربوں کے ساتھ قریشیوں بلایا گیا، سامنے بٹھایا، اور جتنے باقی ان کے ساتھ لوگ تھے تاجر تھے ان کو پیچھے بٹھایا. ان کو کیوں آگے؟ ہرکل نے پہلا سوال جو کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو شخص نبوت اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار بنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بنو امیہ اور یہ آپ سے بنو ہاشم، ان دونوں کی جو ریلیشن رشتہ داری تھی وہ تیسری جنریشن سے جا کے مل جاتی ہے نا. سب سے قریبی ابو سفیان ہی آپ سے سلم کا رشتہ دار. انہوں نے کہا کہ جی میں بنتا ہوں. تو ہرکل نے کیا کیا؟ ابو سفیان کو سب سے آگے بٹھایا جتنے باقی عرب. نے کہا کہ اب ابو سفیان میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا اور تم نے مجھے جواب دینے ہیں، اور اگر تو تم نے جھوٹ بولا تو جو تمہارے پچھلے ساتھی ہیں وہ مجھے اشارہ کر دیں گے، وہ مجھے بتا دیں گے. اچھا، جو پچھلے ساتھی تھے وہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی لالچ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کا جھوٹ پکڑنا ہے، اگر یہ جھوٹ بولے گا تو اور تم لوگ پکڑ لو گے تو تم لوگوں کو مزید نوازا جائے گا، تو پھر تحائف دیا جائے گا. ان کو جہاں پر بلایا گیا تھا دربار میں، ظاہر ہے تب بھی تو تحائف دیے. تو وہ سارے پیچھے بھی اب الرٹ بیٹھے تھے، اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس دن میں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ میرے اپنے جو یہ سارے عرب ہے یہ مجھے پکڑ لیں گے، ورنہ میں اتنا سچ نہ بتاتا. تو انہوں نے پھر جو جواب دیا وہ سارا کا سارا سچ دیا. لیکن ظاہر ہے دشمنی جو تھی مسلمانوں کے ساتھ ان کا دل تو نہیں کر رہا ہوگا نا. کیا تھی جو نبوت کا دعویٰ کرا ہے. تو ابو سفیان نے بتایا کہ شریک خاندان ہے. تو ایسے میں خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. اچھا، یہ کیسر کیا ہے، ہرکل کیا ہے، یہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں. ہرکل تو اس کا نام ہے نا، جو ہیراکلس جس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو کیسر بیسکلی ان کا ٹائٹل ہے.
جیسے فرعون ہوتے تھے نا مصر کے، فرعون مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہوتا تھا، نام ان کے ڈفرینٹ ہوتے تھے. اسی طرح جو ایران پارسیوں کے جو بادشاہ ہے نا، ان کو یہ کہا جاتا ہے خسرو کہا جاتا ہے، پرویز کہا جاتا ہے، بیسکلی اپرویز. اپرویز انہیں کہا جاتا ہے. ان کے بھی نام کچھ اور ہے، سارے بادشاہوں کو کہتے ہیں اپرویز ہے. اسی طرح جو یہ ایتھوپیا حبشہ کے سارے بادشاہ ہیں، ان سب کو نجاشی کہا جاتا ہے، نام ان کے کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کنگز کے جو کنگ کا بس ایک ٹائٹل رکھ دیا جاتا ہے، وہ کیسر نام اس کا ہے. یہ جو کیسر روم ہے. مزید جی کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس خاندان میں پہلے بھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا. تو کیسر نے پوچھا کہ جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر لوگ ہیں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں. اتنے کیسر نے پھر پوچھا کہ اس کے جو پیروکار ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. پھر کیسر نے پوچھا کہ کبھی تم لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں ہم نے اس کے منہ سے کبھی سنا. کیسر نے پھر پوچھا کہ وہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ تو ابو سفیان کبھی نہیں کی، لیکن ابھی ابھی ریسنٹلی ہمارے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں. یعنی یہ انہوں نے بیچ میں بات کیوں کی ابو سفیان نے؟ صرف ایک شک ڈالنے کے لیے نا، ڈاؤٹ ڈالنے کے لیے، اور تو کچھ میں جھوٹ بول نہیں سکتا. پھر مسلمانوں کو بات کر دیتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کوئی تو بات آئے گی نا. نے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک معاہدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ توڑ دیں یا وہ پتہ نہیں پورا کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ویسے کبھی نہیں وعدہ. مزید پھر کیسر روم نے پوچھا تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں. حسن نے پوچھا کہ کون جیتتا تھا، نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ابو سفیان نے بتایا کہ کبھی ہم غالب آتے تھے. تو کیسر نے پوچھا اس کا میسج کیا ہے، کیا سکھاتا ہے وہ؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ بناؤ کسی کو، نماز پڑھو، آپ دامن اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو. اب یہ سارا ڈائلاگ جو ہے یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کرسچنز اینڈ جیوز، یہ عیسائی ہے نا، عیسائی اور جو یہودی تھے، یہ لوگ آلریڈی ایک رسول کا انتظار کر رہے تھے. صحیح. یہ ہمارے ان کو پتا تھا رسول نے آنا ہے، اور ان کو نشانیاں بھی پتا تھیں. تو ان نشانیوں کی بیسس پر پھر اس نے سارے سوالات کیے، اور اینڈ میں پھر اس کے پاس مترجم تھا نا، جو کہ عربی میں ترجمہ کر کے بتاتا تھا. ان کی لینگویج کوئی اور تھی. تو اس ترجمہ کرنے والے کے ذریعے سے پھر کیسر روم نے ان کو پیغام دیا، ابو سفیان کو اور اس کے باقی جو عرب سے تاجر آئے ہوئے تھے ارد گرد سے سارے، ان کو پیغام دیا. اب یہ پیغام انتہائی غور سے سنے کہ اس کو کتنی نالج تھی اور کس طریقے سے اس نے اس ساری گفتگو کو اینالائز کیا اور اس میں سے پھر پوائنٹس نکالے. یہ کیا ہے کہ تم نے ابو سفیان کا نسب تھا وہ شریف آیا ہے. پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خاندانوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور تم نے کہا کہ خاندان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے، یعنی ایسے ہی ہوگا ان میں. پھر تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے. دوسرا، تم یہ بھی مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گا؟ اب دیکھیں وہ خود سے اپنے منہ سے ایک طریقے سے دعوت دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نا، انہیں کو سچ کہہ رہا ہے اور انہیں کو پروموٹ کر رہا ہے. جی. تو اللہ پر کیوں کر جھوٹ باندھے گا؟ آگے کیا ہے تو، اور تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کو فالو کیا ہے زیادہ تر. تو پیغمبروں کے جو ابتدائی پیروکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں. ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ غریبوں کے لیے اپنا جو بھی لائف سٹائل ہے نا یا جو تھنکنگ ہے اس کو چھوڑنا اور ایک لیڈر کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے. اور جو روسا ہوتے ہیں نا رئیس لوگ، ان کا ایک پورا لائف سٹائل، ایک تھاٹ سٹرکچر سارا کچھ بن چکا ہوتا ہے. وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر نا ایک دوسری آئیڈیالوجی کو کبھی نہیں کرنا چاہتے. تو غریب لوگ فالو کر رہے ہیں. تم نے تسلیم کیا کہ اس نے بتایا کہ پیغمبروں کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب ہی ہوتے ہیں. پھر تم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کر رہا ہے. تو سچے مذہب کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. مزید تم یہ بھی تسلیم کر رہے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا. تو پیغمبر جو ہے وہ کبھی فریب نہیں کرتے.
تم کہتے ہو کہ وہ نماز اور تقویٰ کی ہدایت دیتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا. کہاں پر تھا یہ قدم؟ اس کا کہاں پہ تھا؟ جروسلم میں. ٹھیک ہے، جروسلم میں. تو یہاں تک فلسطین تک اس کا قبضہ ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر فلسطین تک فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمر خود اس کی چابیاں لینے کے لیے گئے. تو یہ فتح ہو جائے گا. مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، یعنی ہمیں پتا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ عربوں میں پیدا ہوگا. میں اگر وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا. سمجھ آئی؟ پتا کیا چلا ہمیں کہ یہ خود انٹرسٹڈ تھا. اس کو اب یہ تھیولوجی اس کو پتا تھی، عقیدہ جو عقیدہ کی اسٹڈیز جو ہوتی ہے نا، کرسچینٹی کی، عیسائیت کی، یہ پڑھا لکھا عیسائی تھا بیسیکلی. اس کو انجیل اور عیسائیت کے کانسیپٹس وغیرہ یہ سب اس کو پتا تھے. اسی طرح کے تو جن سے بیسیکلی رابطہ ہوتا ہے، جن سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. اور عیسائیت کو اس نے اپنی پوری امپائر میں، سلطنت میں نافذ کیا ہوا تھا. تھا تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ سچ ہے اور مانتا بھی تھا کہ یہ سچ ہے اور چاہتا بھی تھا، اس کے دل میں چاہت بھی تھی. لیکن آگے ہمیں پتہ چلتا اگلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ اس نے بیسیکلی اسلام قبول نہیں کیا. اگلی حدیث بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے یہ خط دیکھ لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ خط کھولے گا. تو حضرت دہیہ نے جو آگے کیا وہ خط کون سا؟ وہ خط ابھی اس نے کھولا نہیں ہے. اس کو پتا چل گیا تھا کہ کہاں سے خط آیا ہے. اس سے پہلے یہ سارا مکالمہ کیا، میسج بتایا، اب یہ خط کھولے گا. تو خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اب یہ دیکھیے خط کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطوط تھے بسم اللہ سے شروع ہوتے. من محمد عبداللہ، یعنی فرام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، و رسول ہی، اور اس کے رسول، الہ ہرقل عظیم الروم، ہرقل کے لیے جو کہ روم کا بادشاہ ہے. فرام اینڈ ٹو وہ شروع میں ہی بتایا جا رہا ہے. آج کل جب ہم لیٹرز اینڈ اپلیکیشن وغیرہ لکھتے ہیں اس کا جو اسٹرکچر ہے بالکل یعنی اسی کے مطابق ہے سارا کچھ. آج کل جو ماڈرن ڈے میں بھی ہم فالو کریں وہ وہی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لکھا اور خود بھی ہمیں سکھایا اور بتایا. آگے کیا ہے؟ سلام علی من اتبع الہدا اما بعد. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے. نیچے جو لکھا ہے وہ اس کو سلامتی اور جو ہدایت کا پیرو ہے. اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لاؤ تو تم سلامتی میں رہو گے، امن آ جائے گا تمہاری زندگی میں، اللہ تم کو دگنا اجر دے گا، اور اگر تم نہ مانے تو اہل ملک کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا. یعنی اگر تم نہیں مانے تو ظاہر ہے تم لوگوں کو بھی میسج جانے ہی نہیں دو گے اگر تم اسلام لے آتے ہو. اسی لیے بادشاہوں کو پہلے اپروچ کیا جا رہا ہے نا، گلوبلی پہلے میسج بھیجا جا رہا ہے. پہلے انٹرنلی مکہ کے اندر، عرب کے اندر پیغام بھیجا جا رہا تھا. اب انٹرنیشنل لیول پر گلوبلی کیوں میسج بھیجا جا رہا ہے؟ بادشاہوں کو، تاکہ ان کی امپائر میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اسلام کی طرف آئے، وہ بادشاہ اسلام کی طرف آئے. اگر بادشاہ آ جائے تب تو عوام کے لیے قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر بادشاہ ہی نہیں آئے گا تو پھر عوام بھی کیوں انٹرسٹ دے گی؟ ٹھیک ہے، اب اور ظاہر ہے بادشاہ پھر بتائے گا بھی نہیں. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے نا تو یہ جتنے بھی لوگ پھر رہ جائیں گے یہ تمہاری وجہ سے نہیں رہیں گے، تم پر اس کا بوال پڑے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں لکھی، اور وہ کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس کلمے کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک جیسا ہے. یعنی ہمیں یہاں سے دعوت کا اسلوب بھی پتہ چل رہا ہے. مین میسج دے دیا، مین کانٹینٹ میں کیا ہے، کنسائز، چھوٹا کر کے، مختصر کر کے بات کہہ کی گئی، اور اس میں بتایا گیا کیا ہے؟ بینیفٹ بتایا گیا ہے. تم اسلام لے آؤ تو میسج دے دیا گیا، ٹھیک ہے، پیغام دے دیا. پھر اس کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ اگر لے آؤ گے تو سلامتی میں رہو گے. پھر اس کا نقصان بتایا گیا ہے، فائدے میں اجر بھی بتا دیا گیا، دنیا کا بھی فائدہ کہ سلامتی، پھر آخرت کا بھی فائدہ کہ اجر ملے گا. پھر اس کا نقصان بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم نہ مانے تو اہل ملک کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہی ہے، تمہارا اپنا گناہ تو ہے، اہل ملک کا گناہ بھی ہے. فائدہ، نقصان، پیغام، یہ تین چیزیں کانٹینٹ میں بتائی گئی ہیں اور ایک آیت کوٹ کی گئی. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے خط کیسے لکھے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح خط ٹو دا پوائنٹ. آج کل یہ ٹو دا پوائنٹ لکھنے والی باتیں نہیں رہی، ویسے لمبا کھینچا جاتا ہے، ہر بات کو لمبا کھینچ کے لکھنا ہے تب بھی لمبا کھینچ کے، لمبے لمبے میسیجز آ رہے ہیں، لمبے لمبے آرٹیکلز ہیں، ہر چیز، ڈراماز چل رہے ہیں تو سیزنز چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے بس. تو یہ جو شارٹ اینڈ کنسائز وے میں بات کرنی ہوتی ہے نا، یہ بیسکلی فصاحت و بلاغت کا ایک رول بھی ہے کہ آپ جو انسان فصیح ہوتا ہے نا، بلیغ ہوتا ہے، وہ
کم سے کم مختصر، ممکنہ طور پر جتنے مختصر الفاظ ہو سکتے ہیں اس میں وہ بہترین طریقے سے اپنی بات کو بیان کرتا ہے. یہ ہوتا ہے فصیح و بلیغ ہونا. ٹھیک ہے، یہ وہ آرٹ ہے، یہ وہ اسکل ہے جو آج کل بس جاتا جا رہا ہے. ہم لوگوں میں رہا نہیں. اب ہمیں بات نہیں کرنی آتی، اب ہمیں مختصر بات سمجھنی بھی نہیں آتی. سامنے اگر کوئی مختصر بات کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے. اس میں یعنی اس بات کے اندر بھی جو ہزاروں باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پھر سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. ہمارا اس طرح کے اب آج کل دماغ ہو چکا. خوبصورت اسکل ہے جو کہ آنا چاہیے ہمیں. کیوں آنا چاہیے؟ کیونکہ حدیث سمجھنے کے لیے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے البتہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک آیت اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں بٹوین دا لائنز کیا بات کہی جا رہی ہے، اس میں ہمیں کیا حکمت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی تو سمجھنا ہوتا ہے نا. یہاں پر اگر یہ آیت کوٹ کی گئی ہے تو یہی آیت کیوں کوٹ کی گئی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جو اختلافات ہے، اب دعوت دی جا رہی ہے نا، تو جو اختلافات ہے جو ہم میں اور آپ میں مختلف چیزیں ہیں اس کو فی الحال ہم ٹچ نہیں کریں گے. اس چیز کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان ایک ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ تمہارا اور ہمارا میسج وہ ایک ہی تھا، وہ سیم تھا. وہ میسج کیا تھا کہ ایک اللہ کو مانو. بس اس طرف آ جاؤ، باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے، باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے. اختلافات پر بعد میں بات ہوتی رہے گی. تو یہ بیسکلی ایک میسج جو کہ اس پرٹیکولر آیت کے ذریعے سے دے دیا گیا. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اس حکمت ہمیں پتہ چل گئی. شروع میں آپ اختلافات کو نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں وہ پھر بیچ کے جو میسیجز ہوتے ہیں اس بات کو پھر تھوڑی مختصر بات میں سے ہی سمجھ جاتے ہیں. اور یہ اسکل ہمیں آنا چاہیے. اور آخری بات اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کو کوٹ کرنا، آیت کو کوٹ کرنا. ہمارا بھی کوئی میسج ہو، کوئی آرٹیکل ہم لکھ رہے ہیں، کچھ خط لکھ رہے ہیں، کسی کو ای میل لکھ رہے ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے قرآن مجید کو کوٹ کریں، حدیث کو کوٹ کریں. ٹھیک، تو یہ چھوٹا سا خط تھا کہ جو کہ رومن امپائر کو لکھا گیا، اور اس خط کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا تھا اور باقاعدہ سیل کیا تھا. یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. یہ روایت ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. دوسرے سلطان کو کہا جاتا ہے کہ میرے علاوہ نے نہیں پڑھا. انٹرنیشنل لیول پر نا وہ یہ ہے بیسکلی یہ آپ سے پھر آپ سے اس چیز کا خیال رکھیں. یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. وہ انگوٹھی تھی نا آپ سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، سب سے نیچے محمد لکھا ہوتا ہے، سینٹر میں رسول، سب سے اوپر اللہ. تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. یہ رنگ کا جو امیج ہے وہ آپ اکثر لوگوں نے ہوتا ہے. تو یہ انگوٹھی اس وقت آپ وسلم نے بنوائی. پھر اس کو ویکس لگا کر جو بھی چیز ان کے پاس ہوتا ہے جوڑنے کے لیے لگا کر اس کو سیل کیا، انگوٹھی سے مہر لگا. پھر یہ خط آ گیا بھیجا. تو اس سے ہمیں بہت، جب آپ انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر آپ پیغام دے رہے ہیں، تو ان کی ایسی چیز کو اڈاپٹ کرنا جس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو بیسکلی اڈاپٹ کرنے کا فائدہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے. جیسے ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں آئی ٹی میں سے یا اور بھی کمیونیکیشن میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، یا پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جتنی بھی چیزیں جس میں بھی پروگرس ہو رہی ہے اس سب کو اڈاپٹ کرنا اور اسپیشلی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا، اس میں کچھ غلط نہیں ہے. یہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. بالکل ہی آپ کٹ کے دنیا سے نہیں رہ سکتے. جب آپ نے دنیا سے بات چیت کرنی ہے، ظاہر ہے وہ ریلیجن کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، مذہب کا ٹکراؤ نہیں ہوگا. جو جہاں پہ مذہب کے قوانین ہیں ان کو نہیں ہم چھیڑیں گے کہ جی اب کرسمس ہی منانے لگ جائیں. یہ ٹو ایکسٹریمز ہے نا. ایک ایکسٹریم پہ لوگ بالکل ہی سخت ہو جاتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے کچھ ان کا اڈاپٹ نہیں کرنا. اور دوسرے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی کریں، کرسمس بھی منا لیں، ہیلووین بھی منا لیں، اور ایسٹر بھی منا لیں، جو بھی منانا ہے منا لیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہ دو ایکسٹریمز ہیں. تو ہم نے دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا بلکہ سینٹر میں رہنا ہے. مذہب کی کوئی چیز کسی کی اڈاپٹ نہیں کرنی، لیکن اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے یا اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں جو کہ بیسکلی بینیفیشل ہے، جس میں جن کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے کسی سے بات کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ٹرینڈ ہو سکتے. جیسے فرض کریں ہم اسکولنگ سسٹم پورا اٹھا لیتے ہیں، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے، ویسے ہی بات کر رہی ہوں.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی سسٹم اگر ہم اٹھاتے ہیں, صرف اسکولنگ سسٹم نہیں, جو کہ ان کا سکسیسفل جا رہا ہے, وہ ہم اٹھا کے اپنا اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کا اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی جگہ پہ, تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے رولز کے ساتھ کلیش نہ کرے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اگلا واقعہ کیا ملتا ہے, کیسر روم جو ہے اسلام کا جس میں 1 سال کے 2 سال کے بعد میں ایک صاحب دیکھتا ہوں مدینہ میں, اور مجھے بتانا چاہتے ہیں یعنی کام کریں کہ کافی الگ سے تو یہ کرو گے اس کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ سے انٹرنیٹ کو ریفریش کرتی ہوں. اس نے بیسکلی سفیر کو بولا کیسے کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خط دینا, لیکن تم نے چیک یہ کرنا ہے کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جب بات کریں گے تو وہ خطوط کا ذکر کریں گے, کسی بھی لیٹرز کا ذکر کریں گے. دوسری بات یہ کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنی باتوں میں رات کا ذکر کریں گے, اور اس کے بعد تم نے یہ جسم پر ختم رسول کی جو نشانی ہے وہ ہے کہ نہیں. خاتم تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ جس کے بعد لیے اب سفیر گیا ہے, اس نے خط دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط کھولا نہیں ہے بلکہ کے ساتھ صرف ذکر کیا ہے کہ اس نے کیسر روم نے میرے خط کو عزت دی, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو سلطنت ہے اس کی حفاظت کرے گا کچھ سال تک, یہ رہے گا بادشاہ. تو یہ بادشاہ رہا بھی. کسرا جو ہے, یہ جو خسرو پرویز جو تھا, یہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے ایران کا جو بات, یہ جو خسرو پرویز ہے اس نے میرے خط کو عزت نہیں دی, اس نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا, تو اس کی اللہ تعالیٰ سلطنت جو ہے اس کو ختم کر دے گا. تو یہ آپ وسلم نے اس کو باتوں باتوں میں بتایا. پھر اس نے سوال خط جب آپ وسلم نے کھولا, اس کے بعد آپ وسلم نے خط کھولا, وہ تو ٹک لگا رہا تھا نا اپنے دماغ میں کہ ہاں آپ وسلم نے خطوط کی بات تو کی ہے. آپ وسلم نے جب خط کھولا ہے اس میں یہ مینشن تھا کہ جنت جو ہے, جنت کا تو آپ نے جنت جو ہے اس کا تو سائز ہے آسمان و زمین کے برابر, لیکن اگر جنت ساری کی ساری آسمان و زمین کے برابر ہے تو پھر جہنم کدھر ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے. فرمایا کہ سبحان اللہ, یہ تو وہی بات ہوگی کہ جی جیسے دن تو ہے لیکن رات کدھر ہے. تو دن جب جاتا ہے تو رات آتی ہے نا, تو دن تو ہے لیکن رات کدھر ہے. یہ دن جاتا رات آتی والی بات میں نے خود سے ایڈ کی ہے, باقی صرف بات دن جاتا ہے تو رات کدھر سے آتی ہے. پھر یہ بات تو اس نے دوسرا کیا نوٹ کرنا تھا کہ آپ وسلم رات کی بات کرتے ہیں کہ نہیں. اب یہ سارے ہنٹس تھے نا جو کہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو, عیسائیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پتا تھے کہ جو آخری رسول آئیں گے وہ یہ میسج دیں گے یا وہ یہ بات کریں گے. تو یہ دونوں ٹک اس کے ذہن میں لگ گئے کہ ہاں یہ دونوں باتیں تو ہو گئی, اب مہر دیکھنی ہے میں نے کسی طریقے سے کہ آپ وسلم کی کمر مبارک پر, آپ کے جسم مبارک پر, جسد مبارک پر کوئی نشان ہے خاتم کا. تو 2 دن یہ کوشش کرتا رہا لیکن نہیں نظر آیا. تو یہ پھر آخری دن جب جانے لگا ہے تو آپ وسلم نے اس کو بلایا اور خود ہی چادر پیچھے سے نیچے کی, بالکل کمر کے بیچ میں شولڈر بلیڈ درمیان میں تھا نا چھوٹا سا اوور شیپڈ نشان, آپ وسلم کی تو آپ وسلم نے چادر نیچے کی اور اس کو دکھایا اور اس کو بولا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہ جا کر اپنے بادشاہ کو بتا. تو یہ شخص چلا گیا, اور جو کیسر روم تھا یہ اس کو پتا تھا کہ اب یہ سچ ہے, اس کے سارا کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے, اور یہ انٹرسٹڈ بھی تھا. لیکن ایک دن پھر اس نے کیا کیا ہے, اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور ان کو بولا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم اس نئے پیغمبر کا پیغام جو ہے اس کو قبول کر لیں. تو اس پر جو دربار میں سارے پادری تھے وہ تو کھڑے ہو گئے, نہیں جی اگر تم نے ایسا کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم عیسائیت کے علاوہ کسی چیز کو مان ہی نہیں سکتے, عیسائی ہی ہوگا جو ہمارا بادشاہ ہوگا, ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے. یہ ساری باتیں شروع ہو گئی.
हाँ, मैं तो बस तुम लोगों को चेक कर रहा था, मैं तो खुद भी नहीं ऐसा चाहता, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि ऐसा तो नहीं चाहते। बस ये कहकर इसने बात खत्म कर दी। मतलब क्या, इसको सल्तनत ज्यादा महबूब थी, अपनी हुकूमत ज्यादा महबूब थी, इसने हुकूमत को चूज किया। मैं इतनी बड़ी रोमन एम्पायर का बादशाह रहूं, किंग रहूं, एम्परर रहूं, सुल्तान रहूं, लेकिन इसको ना मैं छोड़ूं, मुसलमान में ना हूं। ठीक है, तो ये दुनिया को चूज किया, तो ये यहाँ पर इसकी बात खत्म हो गई। अब ये सबसे लंबा वाकया इसी का है, बाकी वाकया छोटे छोटे हैं। अगला क्या है, खुसरो परवेज जो ईरान का शहंशाह था। अब दो मेजर एम्पायर्स थी, एक रोमन एम्पायर ईसाई, उसकी बात हो गई। ये पर्शियन एम्पायर जो थी, सैसनेड एम्पायर भी जिसे, ये पारसी जो थे, सारे सारे फारिस का जो इलाका था, ईरान वगैरह इसमें, ईरान इराक वगैरह इसमें आते थे ना, फारसी थे, आग के पुजारी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया हमने पढ़ा था ना, वो यहीं से आए थे, यहीं से मदीना आए, और फिर वो सारा घूम के वो हमने क्या कहा, ये लोग आप जानी। तो इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा। यहाँ भी बल्कि लिखा हुआ है हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी थे। उन्होंने इनको खत दिया है। खत में क्या लिखा हुआ था हम पढ़ लेते हैं। इनका खत भी हमें मिलता है, जो कि ये है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता मैसेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।